अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा वाक़या सुनाने वाले हैं जिसमें एक अल्लाह वाले ने लड़की को छिपकली बना दिया। चलिए देखते हैं वीडियो। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, बयान किया जाता है कि एक गांव था जहां कुदरत की बेपनाह नियामत थी। अल्लाह ने वहां के लोगों को माला माल किया हुआ था। ऐसी नियामतें जिसे देखकर अक्सर मगरूर हो जाया करता है। और सबसे बड़ी और बुरी बात ये थी कि वहां के सब लोग काफिर थे सिवाय कुछ मुसलमानों के। वो काफिर अपने दौलत पर बहुत ज़्यादा फख्र किया करते थे क्योंकि हर एक दौलतमंद था। किसी के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। वहाँ के सरदार की एक लौती बेटी थी जिसे वो बेपनाह प्यार किया करता था। उसकी बेटी बहुत ज़्यादा घमंडी और जालिम थी। वहाँ पर जो गरीब लोग थे वो सिर्फ मुसलमान थे। तमाम काफिर एक दूसरे की मदद किया करते थे, लेकिन मुसलमानों को देखने वाला वहाँ पर कोई नहीं था। सरदार की बेटी को काले जादू में महारत हासिल थी और जादू की वजह से वो गरीबों पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया करती थी। तमाम मुसलमान उससे बहुत ज़्यादा परेशान थे। वो लोगों को गुलाम बनाती, मजदूर बनाती और अगर उनमें से कोई बात नहीं मानता तो उनको कैदी बनाकर अपने इशारों पर नचाती थी। उस बस्ती में इक्का दुक्का मुसलमान जिनकी कोई भी हाल नहीं पूछता था, कोई भी उनको बचाने वाला नहीं था। जब उस सरदार की बेटी का जुल्म हद से ज़्यादा बढ़ गया तो मुसलमानों में से एक बूढ़े शख्स ने अल्लाह तबारक व ताला के हुजूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ की कि ऐ अल्लाह, हमारी नस्लें जो चंद यहाँ पर बची हुई है उसको तू बचा ले। उस पंडित की बेटी ने हमारा जीना दुश्वार कर दिया है। यहाँ पर कोई इंसान हमारा हाल चाल नहीं पूछता, ना ही दौलत है ना ही जिस्मानी ताकत है। या अल्लाह, हमारे लिए कोई ऐसा बंदा भेज दे जो ना सिर्फ ताकतवर हो बल्कि उस जादूगरनी को यानी के सरदार की बेटी को हरा भी दे। और यूं उस जगह एक अल्लाह वाले को भेज दिया और वो अल्लाह वाले ऐसे ही बस्ती में दाखिल ना होते। एक कुछ यूं अजीब सा वाकया हुआ। उन काफिरों का सरदार जंगल में सैर करने के लिए निकल पड़ा। बड़ी शान से चलता हुआ वो सफर कर रहा था कि अचानक एक जहरीली सांप उसके सामने आ गया। उस जहरीले सांप ने करीब आकर उसे डस लिया और वो बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। उसके जो साथी थे उन्होंने जब उनकी यह हालत देखी कि एक जहरीले सांप ने उनको काट कर चला गया है तो फौरन उसे घर पहुंचाया। उस लड़की ने अपनी बाप की हालत देखी तो आसपास के बड़े बड़े हाकिम बुलाए गए, लेकिन अजब बात यह थी कि लाख कोशिशों के बावजूद जहर निकालने में हकीम नाकाम हुआ और जहर तेजी के साथ उसके जिस्म में फैल रहा था। कोई भी उस जहर को निकालने में कामयाब ना हुआ। लेकिन उसी वक्त वहाँ एक दरवेश की आमद हुई और एक अल्लाह वाले वहाँ आ गए। अल्लाह वाले को उसी मकसद के लिए भेजा था और अल्लाह के वली ने उसके घर के पास पहुंचकर दरवाजे को खटखटाया था। नौकरों ने कहा कि किन से मिलना है। उस अल्लाह वाले ने कहा कि यहाँ के सरदार को सांप ने डस लिया है। तो नौकर कहने लगे कि तुम्हें कैसे पता, तुम तो यहाँ अजनबी लगते हो और हमने तुम्हें आज तक यहाँ नहीं देखा। उस अल्लाह के वली ने कहा कि मुसाफिर हूँ और मुझे खबर मिली है कि यहाँ के सरदार को एक जहरीले सांप ने डस लिया है और कोई भी उनका इलाज नहीं कर पा रहा है। नौकर ने कहा, तुम कौन हो? अल्लाह वाले ने कहा, मैं हकीम हूँ और उनका इलाज करने आया हूँ। नौकर अल्लाह वाले की हालत देखकर हंसने लगे क्योंकि उन्होंने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे और देखने से गरीब लग रहे थे। नौकर कहने लगे कि तुम इतने बड़े सरदार का इलाज करोगे? अरे, यहाँ आस पास के बड़े बड़े हकीम बुलाए गए और यहाँ पैसों की कोई कमी नहीं है और बड़े बड़े हकीम भी उनका इलाज नहीं कर पाए, तो तुम जैसा गरीब और एक लाचार इंसान कैसे इलाज कर पाएगा? दरवेश ने कहा, देखो, अगर तुम चाहते हो कि सरदार की जान बच जाए तो फिर मुझे अंदर आने दो। वो गुलाम कहने लगा, अच्छा ठीक है, हम अंदर से इजाज़त लेकर आते हैं। नौकर अंदर गए
اور سردار کی بیٹی سے کہا کہ باہر ایک غریب آیا ہے اور حلیے سے فقیر لگتا ہے، مگر وہ کہتا ہے کہ میں سردار کا علاج کر دوں گا اور جو زہر تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے اس کو نکال دوں گا۔ اس کی بیٹی نے کہا ٹھیک ہے، اس کو اندر بلا لاؤ۔ جب وہ اللہ والے اس گھر میں آئے تو دیکھا کہ سردار زہر کے درد سے تڑپ رہا تھا اور اپنی ٹانگ کو بار بار بستر پر ٹیک لگا رہا تھا۔ اس اللہ والے نے اس کی پیر کی طرف دیکھا تو سانپ نے کاٹا ہوا تھا۔ وہاں اللہ والے نے تھوک دیا اور فوراً وہاں سے بھاگ گئے۔ اس کے سامنے سپاہی اور اس کی بیٹی حیران ہو گئی کہ یہ کون دیوانہ سا آدمی تھا جو کمرے میں اس طرح سے چلا آیا اور علاج کرنے کے بجائے اس جگہ پر تھوک دیا جہاں پر سانپ نے کاٹا تھا۔ اس کو کوئی بھی گرفتار نہ کر سکا۔ اس کی بیٹی غصے سے تل ملا رہی تھی کہ اس نے تو گستاخی کی ہے۔ اس نے کہا چلو کوئی بات نہیں، اس تھوک کو صاف کر دو، ابھی میں اسے گرفتار کرواتی ہوں۔ لیکن جیسے ہی حکیم نے صاف کرنے کے لیے رومال پکڑا تو وہ حیران ہوئے۔ اس نے انگلی سے تھوک کو سانپ کے کاٹنے والی جگہ سے مل دیا اور اس کی بیٹی کہنے لگی کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس فقیر بابا نے میرے باپ کے ٹانگ پر تھوک دیا اور آپ اس تھوکے ہوئے جگہ کو اس طرح سے مل دیا ہے۔ فقیر نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے پنڈت کی بیٹی کو روک دیا۔ جیسے ہی اس تھوک کو سردار کی ٹانگ پر ملا فوراً ہی زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ جو کٹنے کے قابل تھی وہ اگلے والی حالت میں آ گئی۔ وہ ٹانگ پوری نیلی ہو چکی تھی، وہ اصل رنگ میں آ چکی تھی۔ وہ قبیلے کا سردار ہوش میں آیا تو وہ حیران رہ گیا جب اسے بتایا گیا کہ ایک پیر بابا کی تھوک کی وجہ سے آپ ٹھیک ہو گئے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ارے بھائی، وہ ہمارے لیے مسیحا ہیں، تم لوگوں نے اسے جانے کیوں دیا؟ جاؤ انہیں لے کر آؤ، انہوں نے تو ہم پر بڑا احسان کیا ہے اور ہم اس کا احسان ضرور چکائیں گے۔ اس کی بیٹی جو خاموشی سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی اس نے کچھ نہیں کہا۔ گاؤں کے سردار کے کہنے پر سب سپاہی اس اللہ والے کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے اور چاروں طرف پھیل گئے اور کہیں بھی ان کو اللہ والے دکھے نہیں۔ اور جب سپاہی جنگل میں داخل ہوئے تو درخت کے نیچے ایک آدمی کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ غور سے اللہ والے کو دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کس طرح کی عبادت کر رہے ہیں، اور ہم لوگ تو اپنی بتوں کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں اور یہ نہ جانے کس طرح سجدہ کر رہے ہیں۔ خیر، عبادت کے بعد فوراً ان اللہ والے کو پکڑ لیا گیا اور گاؤں کے سردار کے سامنے پیش کیا گیا اور وہ کہنے لگا کہ آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ سب سے پہلے تو گستاخی کی معافی چاہتی ہوں کہ میرے لوگوں نے آپ کی بے عزتی کی، لیکن آپ کی وجہ سے ہی آج میں زندہ ہوں۔ ہم گناہ گاروں کی آنکھیں آپ کو پہچان نہ سکی، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ہماری طرف سے یہ قیمتی لباس یعنی کہ کپڑے اور عربی گھوڑا قبول کیجئے۔ اللہ والے نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور بولے اچھا، یہ گھوڑا اور لباس بہت قیمتی معلوم پڑتا ہے۔ دیکھیے، میں یہ لباس کو پہن کر اس گھوڑے کے لیے گھاس کاٹوں گا تو اچھا نہیں لگوں گا۔ گاؤں کے سردار نے کہا آپ فکر نہ کریں، آپ کے گھوڑے کے ساتھ نوکر بھی دیے جائیں گے۔ اللہ والے نے کہا کہ اتنے مال و دولت اور نوکر کے ساتھ میں اکیلا رہوں گا۔ گاؤں کا سردار بولا حضور، آپ کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گیا ہوں، لیکن یہ میری بیٹی آپ کے سامنے ہے۔ بیٹی جو کہ حیرت سے باپ کو دیکھ رہی تھی کہ میرا باپ کیا کہنے والا ہے۔ میری بیٹی جسے آپ نے دیکھ لیا ہے اس کی شادی آپ سے کر دی جائے گی، مگر ایک شرط ہے کہ آپ کو اپنا مذہب کو چھوڑنا ہوگا۔ میرے سپاہیوں نے آپ کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے اور جہاں تک ہماری معلومات ہے ہم بتوں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں، اور آپ جس کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں وہ آپ کا اللہ ہے اور آپ مسلمان ہیں، اور اس لیے آپ کو اپنا مذہب چھوڑنا ہوگا۔ اور کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ اللہ والے نے کہا کہ مجھے ایک بات بتائیے کہ مجھ میں سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور آپ نے مجھے یہ دعا بھی دی کہ میری بہت اولاد ہو اور آپ کی نسل آپ کی بیٹی سے چلے۔ مجھے ایک بات بتائیے کہ اگر ان بچوں میں سے
کسی ایک بچے کو خدا نہ خواستہ کچھ ہو جائے گا تو آپ ہی بتائیے کہ رونا کس کو پڑے گا؟ پنڈت نے جواب دیا کہ حضور خدا نہ خواستہ ایسا ہوا تو رونا تو آپ کو ہی پڑے گا۔ اللہ والے نے مسکرا کر کہا کہ اگر یہ سارا مال لے کر مجھے رونا ہی پڑے گا تو میں اپنا یہ گھوڑا، اپنا یہ دولت، اپنی بیٹی، ہر چیز اپنے پاس رکھ لو، میں اس میں خوش ہوں کہ میں مسلمان ہوں۔ اگر یہ تمام چیزیں لے کر مجھے اپنا مذہب چھوڑنا پڑے تو میں اپنی جان دے کر بھی اپنے مذہب کو نہیں چھوڑوں گا۔ جس رب نے مجھے پیدا کیا میں اس رب کے دین کو چھوڑ کر آپ کے پاس چلا آؤں، اور صرف ان چند پیسوں کے لیے میں ایسا نہیں کر سکتا، اور میں اپنے درویشی میں بہت خوش ہوں۔ اللہ نے مجھے جس مقصد کے لیے یہاں بھیجا ہے بس وہی مقصد پورا ہو جائے گا۔ گاؤں کے سردار نے پوچھا کیا مقصد ہے آپ کا؟ اللہ والے نے کہا یہاں کے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، بس انہی کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کی مدد سے یہ کہہ کر اللہ والے جانے لگے تو سردار نے درویش کو رک جانے کو کہا اور کہنے لگے میں نے مال دیکھ کر تمہیں آزمایا، تمہیں ہر طرح سے جانچ کر لیا، مگر تم اپنے مذہب کو چھوڑنے پر راضی نہ ہوئے۔ اگر تم یہی سب کرنے کے لیے آئے تھے تو تمہیں کسی بات کا ڈر نہیں ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ ہم کتنے طاقتور ہیں اور ہماری بیٹی اپنے عمل میں اتنے ماہر ہیں کہ تمہیں یہیں کھڑے کھڑے جنگلی جانور بنا سکتے ہیں۔ اللہ والے نے کہا کہ اس نے جانور تو کمزور لوگوں کو بنایا، یہ مجھے بنا کر دکھائے اس سے پہلے کہ سردار گاؤں کی بیٹی سے کہتا کہ اس پر وار کرو۔ اسی وقت اللہ والے نے اس جادوگرنی پر ایک پھونک ماری اور وہ اسی وقت ایک بڑی سی چھپکلی بن گئی، اور وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ اتنی بڑی چھپکلی بن گئی تھی کہ وہاں پر جتنے بھی انسان تھے اس کا قد سب سے اونچا تھا۔ وہ چھپکلی اللہ والے کے منہ پر تھوک دیا اور تھوکنے کی دیری تھی کہ وہ جلنے لگی۔ وہ تھوک کیا تھا؟ بس تیزاب تھا جس سے آدھا چہرہ پگھل رہا تھا اور اس کا چہرہ جل کر کالا پڑ رہا تھا، اور وہ مرنے ہی والی تھی کہ سردار دوڑتا ہوا واپس آیا اور ان کے قدموں میں معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا کہ حضرت اس گستاخی کے لیے مجھے معاف کر دو، میں نے سچ میں آپ کو کمزور سمجھا اور آپ کے مذہب سے آپ کو ہٹانا چاہا۔ اگر میری بیٹی ٹھیک ہو جائے گی تو میں سچ میں کہتا ہوں کہ میرے یہاں جتنے بھی لوگ موجود ہیں یہ پوری بستی مسلمان ہو جائیں گے۔ اللہ والے نے کہا ہم تمہیں اپنے دین میں شامل کرنے کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ تم لوگ جو ہمارے مسلمان بھائیوں پر ظلم کرتے ہو وہ ظلم کو ختم کرنے کے لیے ہم آئے ہیں، کیونکہ ہمارے دین میں جبر نہیں، ظلم نہیں۔ اگر تمہاری بیٹی انسان بن کر سدھر جاتی ہے تو اس کے اصلی حالت میں لانے کے لیے میں خدا سے دعا کروں گا۔ وہ سردار کہنے لگا ہاں ہاں، میری بیٹی اصلی حالت میں آئے گی تو کسی پر کوئی ظلم نہیں کرے گی، بلکہ میں دل سے معافی چاہتا ہوں کہ میری بیٹی جو کچھ بھی کیا اب آئندہ یہ کوئی بھی کالا جادو نہیں کرے گی اور کسی مسلمان پر ظلم نہیں کرے گی، بس آپ دوبارہ سے انسان بنا دیجئے۔ اللہ والے نے اس چھپکلی پر دوبارہ سے پھونک ماری تو وہ انسان بن گئی اور وہ اللہ والے کے قدموں سے لپٹ گئی اور کہنے لگی مجھے معاف کر دیجئے، میں نے اپنے آپ کو بہت ہی طاقتور سمجھا تھا۔ اس لڑکی کا آدھا چہرہ کالا ہو چکا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ میں آج اپنے باپ کے ساتھ رہنے دیتے ہیں، مبارک پر مسلمان ہونا چاہتی ہوں اور یہ وعدہ کرتی ہوں کہ آج اس بستی میں کوئی بھی کافر مسلمان نہیں ہوگا، بلکہ سب مل جل کر آپس میں بھائی چارے کے ساتھ رہیں گے اور سب ساتھ مسلمان ہو جائیں گے۔ اور یوں ایک اللہ والے کے ہاتھوں پر پنڈت اور اس کی بیٹی نے اسلام قبول کیا اور پھر پنڈت نے اللہ والے سے اس کی شادی کر دی۔ اس بستی میں امن و امان قائم ہو گیا۔